पिलातूस के सामने यीशु मसीह को पेश किया गया और पिलातूस ने यीशु के खिलाफ हुक्म सादर कर दिया। आज का जो हमारा मेन टेक्स्ट है, हम उसको तलावत करेंगे। हम पढ़ेंगे यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 53वां बाब। यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 53वां बाब, उसकी पहली आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदावंद के कलाम में कुछ इस तरह से लिखा है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ। पर वो उसके आगे कौंपल की तरह और खुश्क ज़मीन से जड़ की मानिद फूट निकला। ना उसकी कोई शक्लो सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशिना था। लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बद किरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानित भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा। पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं, और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए। पर उसके ज़माने के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन में से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ। हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज़ छल ना था, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीले से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और सैर होगा। अपने ही इरफान से मेरा सादिक खादिम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बद किरदारी खुद उठा लेगा। इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफात की। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह को फतवा लगाकर ले गए। हमने 8वीं आयत में ऐसे ही पढ़ा,
یسوع کو فتویٰ لگا کر لے گئے۔ پلاطوس نے بارہا غسیل ہجوم سے کہا کہ میں اس میں کوئی جرم نہیں پاتا، یہ بے گناہ ہے۔ لیکن یہودی اصرار کرنے لگے کہ ہم اہل شریعت ہیں اور شریعت کے موافق وہ قتل کے لائق ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا ہے۔ پلاطوس یہ سن کر اور بھی ڈر گیا اور وہ قلعے کے اندر گیا اور اس نے یسوع سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے اور کہاں کو جاتا ہے؟ یسوع نے اس کے سامنے منہ نہ کھولا اور پلاطوس نے اس سے کہا کہ تو جانتا ہے کہ مجھے تجھے چھوڑ دینے کا اور تیری جان لینے کا بھی اختیار ہے؟ یسوع نے کہا تیرے پاس یہ اختیار نہیں ہے، تجھے اوپر سے دیا گیا ہے، اس لیے تیرے پاس اختیار ہے۔ اسی دوران میں پلاطوس کی بیوی سے بھی پلاطوس کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے قلعے کے اندر کہ تو اس راست باز سے کچھ کام نہ رکھ، کیونکہ رات کو میں نے اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے، میں بہت پریشان ہوئی ہوں، اس لیے تو اسے چھوڑ دے۔ لیکن پلاطوس مجبور ہو گیا اور اس کا بس نہ چلا، اس نے یسوع مسیح کو ان کے حوالے کر دیا۔ ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب، جب پلاطوس مجبور ہو گیا تو لکھا ہوا ہے پہلی آیت، اس پر پلاطوس نے یسوع کو کوڑے لگوائے اور سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے ارغوانی پوشاک پہنائی اور اس کے پاس آ کر کہنے لگے اے یہودیوں کے بادشاہ عذاب، اور اس کے تمانچے بھی مارے۔ یسوع کو کوڑے لگوائے گئے اور کوڑے لگوانے کے بعد یسوع کو مجبور کیا گیا، مجبوری کی حالت ہے۔ یسوع کو کہا گیا کہ وہ اپنی صلیب خود اٹھائے اور کوہ کلوری کی طرف چلا جائے۔ میں کوڑوں کے بارے میں غور کر رہا تھا اور میں اس پر پہلے بھی کئی دفعہ بات چیت کر چکا ہوں کہ یسوع کو جو کوڑے لگائے، آج اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یسوع کو جو کوڑے لگائے وہ شریعتی کوڑے نہیں تھے، وہ ایسا کوڑا نہیں تھا جو شریعت میں مارا جاتا ہے۔ جو شریعت میں مذہبی عدالت کے لیے کوڑا تھا وہ جسٹ ایک چابک کی طرح تھا، ایک چمڑے کا کوڑا تھا جو مارا جاتا تھا۔ لیکن یسوع مسیح کو رومی سپاہیوں کے حوالے کر دیا گیا اور رومی سپاہی انتہائی خطرناک اور وحشی قسم کے انسان ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے جو یسوع مسیح کو کوڑا مارا اس کے بارے میں ہمیں یہ بتاتے ہیں، ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے، علم آثار قدیمہ سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یسوع مسیح کو جو کوڑا مارا گیا وہ سہ شاخہ کوڑا تھا، وہ چمڑے کے چابک کی طرح تھا لیکن موٹا تھا، اس میں ہڈیاں اور شیشے کے پیسز اور پتھروں کے نوکدار پیسز ہر شاخ میں لگے ہوتے تھے، اور جب وہ مجرم کی کمر پر اس کے جسم پر مارا جاتا تو جہاں پر وہ مارا جاتا وہاں سے وہ گوشت کو کھینچ کر لے آتا تھا۔ یسوع مسیح کو کوڑے مارے گئے اور یسوع مسیح کا گوشت جو ہے وہ کھینچا گیا۔ ہم اس کی تکلیف کو تصور نہیں کر سکتے، ہم اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آگے چل کے میں اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا کہ یسوع مسیح کو کوڑے مارے گئے اور ایک سکولر تو یہ بھی کہتا ہے کہ کوڑے کی شاخوں میں سیسا بھی لگایا جاتا تھا۔ انتہائی بھاری دھات ہے اور جہاں یہ لگتی ہے وہاں ہڈیاں توڑنے کے امکانات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کی کوئی ہڈی نہیں توڑی گئی کیونکہ بائبل مقدس میں یہ مرقوم ہے۔ یسوع مسیح کو کوڑے لگائے گئے۔ ایک سکولر یہ بھی کہتا ہے کہ شریعت کے مطابق انہوں نے 39 کوڑے مقرر کیے تھے، لیکن شریعت کہتی ہے 40 کوڑے مارے جائیں، لیکن جب رومی مارتے تھے تو وہ لا تعداد مارتے تھے، وہ نہیں گنتے تھے، کیونکہ وہ شریعت کے ماننے والے تھوڑی تھے، وہ تو بے شرع لوگ تھے، اور یسوع مسیح کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ بے شرع لوگوں کے حوالے کیا گیا۔
وہ بے شرح لوگوں کے حوالے کیا گیا. اور جب اسے کوڑے مارے گئے تو میں اس پر تصور کر رہا تھا کہ کوڑے مارے گئے ہیں, کھال کھینچی گئی ہے, اس کی کھال اس کی کمر پر, اس کے آگے پیچھے ایسے لٹک رہی ہوگی جیسے عورتیں اپنے ڈریس پر ہیم کا وہ لیسز لگواتی ہیں. اس کے جسم پر اس کی کھال لیسز کی طرح چیتھڑوں کی مانند لٹک رہی ہوگی. ذرا تصور کیجئے, آج ایک دفعہ کوئی ہمارے جسم پر ایسا ہک والا آلہ لگ جائے جس کے ہک بنی ہو اور وہ یہاں پر لگ جائے تو وہ پوری کھال کو کھینچ لیتا ہے. یسوع مسیح کو جو کوڑے مارے گئے ان میں ہکس بنی ہوئی تھی, ان میں پتھر لگے ہوئے تھے, ان میں سیسا لگا ہوا تھا, ان میں شیشے کے پیسز لگے ہوئے تھے. یسوع کو لگا اس نے پوری کھال کھینچ لی اور اس کی ہڈیاں تک ننگی ہو گئیں, اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ نظر آنے لگی. اور ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوڑے مارنے کا ایک خاص پرپز ہوتا تھا. مصلوبیت سے پہلے, سلیب پر لٹکانے سے پہلے کوڑے خاص مقصد کے تحت مارے جاتے تھے. کوڑے مارنے کا رومیوں میں ایک خاص مقصد تھا. وہ کوڑے اس لیے مارتے تھے کہ جب مجرم کو سلیب پر لٹکایا جائے تو یہ جلد از جلد مر جائے. کوڑے مارنا سزا بھی تھا اور کوڑے مارنا اسے موت کے قریب لانا بھی تھا. یسوع کو بے شمار کوڑے مارے گئے. اس کا تھوڑا سا سکیچ پیشن آف کرائسٹ میں اس نے پیش کیا ہے. آپ نے وہ مووی اگر دیکھی ہو, ہم یہاں پر سیمینارز میں بھی اس کے کلپس دکھاتے ہیں کہ یسوع کو کوڑے مارے گئے اور یسوع کی صورت بگڑ گئی. ہم نے یسایا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اگر ہم اس پر نظر کریں تو اس میں کچھ حسن و جمال نہیں. سپاہیوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کوڑا کمر پر لگ رہا ہے, انہوں نے بے تحاشا مارے, وحشیوں کی طرح مارے اور اس کی کھال تک کھینچ لی. اس کے لیے میں چاہوں گا کہ ہم چلیں زبور نمبر 22واں زبور. لکھا ہے, اس کی 14ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. لکھا ہے میں پانی کی طرح بہہ گیا, میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں, میرا دل موم کی مانند ہو گیا, وہ میرے سینے میں پگھل گیا, میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی. اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا, کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا, بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے, وہ میرے ہاتھ اور پاؤں چھیدتے ہیں. میں اپنی ہڈیاں گن سکتا ہوں, میں اپنی ہڈیاں گن سکتا ہوں, وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں. میں اپنی ہڈیاں گن سکتا ہوں. جب اسے کوڑے لگے, اس کی کال کھچ گئی تو اس کی ہڈیاں نیچے سے گنی جا سکتی ہے, اس کی ہڈیوں کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے. میری بہنوں اور میرے بھائیوں, یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے. آج جو ہم آسمان کی بادشاہی کے دعوے دار ہیں, یہ آسمان کی بادشاہی میں ایسے ہی نہیں مل گئی. یہ ان کوڑوں کا صدقہ ہے, یہ ان کوڑوں کا ریوارڈ ہے. یہ ریوارڈ یسوع مسیح نے لیا اور اس نے ہمیں دے دیا. وہ کہتا ہے انہوں نے مجھے چھیدا, انہوں نے مجھے کوڑے مارے, میں تو اپنی ہڈیاں بھی گن سکتا ہوں. انہوں نے یسوع کو اس قدر پیٹا کہ وہ مر جائے. اور پھر آگے ہم نے پڑھا یوحنا کی انجیل میں کہ اس کے بعد سپاہیوں نے اسے ٹھٹھوں میں اڑایا اور اسے کانٹوں کا تاج پہنایا. میں جب سکل کے سٹرکچر پر غور کر رہا تھا کہ ہمارے سر کا جو سٹرکچر ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے, تو یہ اوپر والی سکل ہی تھوڑی سخت ہوتی ہے, اوپر والی ہڈی ہی سخت ہوتی ہے. لیکن جب اس میں کیل ٹھوکے گئے تو یسوع مسیح کی
آپ درد کا، یسوع مسیح کی پین کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. آج سر میں جو چوٹ لگتی ہے وہ گہری ہوتی ہے، اور موت اور زندگی کا انحصار سر میں لگی چوٹ پر ہوتا ہے. یسوع مسیح کے سر میں کانٹوں کا تاج پہنایا گیا. یہ روایتی تاج نہیں تھا، یہ لمبی لمبی کیلوں کا تاج تھا. وہ کیلیں جو زہریلی ہوتی ہیں، وہ کیلیں جو چبھ کر لہو لہان کر دیتی ہیں، وہ کیلیں جو درد پہنچاتی ہیں، انہوں نے یسوع مسیح کے سر پر وہ تاج رکھا اور اسے اوپر دبایا، اور یسوع مسیح نے منہ نہ کھولا. وہ سہتا رہا، وہ سہتا رہا، وہ میری خاطر، آپ کی خاطر یہ سب کچھ سہتا رہا. اگر وہ نہ سہتا تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج ہم جہنم کے وارث ہوتے ہیں. یہ عام کانٹے نہیں تھے، یہ بلیڈ کی طرح تیز 1 یا 2 انچ لمبے تھے. وہ اس کے سر کی کھال کے اندر گھس گئے، اور جس سے کثرت سے اس کا خون بہنے لگا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باغ گتسمنی میں یسوع مسیح جس حالت کا شکار ہوا اسے ہیماٹیڈروسس کہتے ہیں، اور یہاں پر وہ حالت تھی جو اس سے زیادہ پینفل ہے. وہاں پر وہ نفسیاتی پریشر کا شکار تھا، یہاں پر وہ جسمانی پریشر کا شکار بھی ہے. وہاں پر وہ جذباتی تکلیف محسوس کر رہا تھا، وہاں پر اس کا پورا بدن ایک پھوڑا بن گیا ہے، یہاں پر اس کا پورا بدن ایک زخم بن گیا ہے. سر سے بھی خون بہتا ہے اور جسم سے بھی خون بہتا ہے، خون کی کثرت ہے. لیکن میرا آقا، میرا مولا، میرا منجی، میرا دوست، میرا محبوب اپنا منہ نہیں کھولتا. وہ سہتا چلا جاتا ہے، وہ میری خاطر سہتا ہے، وہ آپ کی خاطر سہتا ہے. اس کی ہڈیاں گنی جا سکتی ہے، اس کی ہڈیاں گنی جا سکتی ہے. اور پھر اسے لے گئے. اس کی داڑھی نوچنے لگے، اسے کرمزی، اس کے زخموں کے اوپر انہوں نے کرمزی رنگ کا چولا پہنا دیا. اس کو اسے جھک جھک کے سلام کرنے لگے، بادشاہ سلام سلام. ہو اس کے زخم ہے، گیلے زخم ہے، اس کے اوپر چوگا پہنا دیا اور اسے چلانے لگے. کرمزی رنگ کا چوگا پہنا دیا. یسوع مسیح کہتا ہے اگر تمہارے گناہ کرمزی بھی ہو تو وہ برف کی مانند اجلے ہو جائیں گے. وہ ہمارے گناہوں کو ہر لحاظ سے اپنے بدن پر لیے چل رہا ہے. اٹھائے وہ بھاری گناہ جا رہا ہے، کوہ کلوری وہ چلا جا رہا ہے. وہ نقشہ، وہ حالت، وہ پر درد منظر ہمارے گناہوں خطاؤں کی خاطر. وہ گیا اور اب سپاہیوں نے اس کے بدن سے چوگا اتارنا ہے. وہ چپک گیا اس کے زخموں کے ساتھ. وہ چوگا جو اس کو پہنایا گیا ہے نا، وہ اس کے زخموں کے ساتھ چپک گیا ہے. اب سپاہیوں نے اس پر پانی کا پریشر نہیں مارا کہ چوگا اتارنا ہے تو ذرا زخموں سے ہٹ جائے. انہوں نے چوگا کھینچ کے اتارا ہے. تصور کیجئے ایک چھوٹے سے زخم سے چھوٹی سی پٹی اگر بے احتیاطی سے اتاری جائے تو اس وقت کیا تکلیف کا عالم ہوتا ہے. وہ ناقابل تکلیف، ناقابل برداشت درد ہوتا ہے. لیکن یسوع مسیح تو سرتا پا زخم ہے. یسوع میں میرا یسوع تو سر سے لے کر پاؤں تک پھوڑا ہے. اس کے بدن سے کھینچ کر چوگا اتارا گیا، لیکن پھر بھی وہ خاموش رہا. اس نے منہ نہ کھولا. وہ سہتا رہا، وہ سہتا رہا میرے گناہوں کی خاطر، آپ کے گناہوں کی خاطر. ایک رائٹر لکھتا ہے کہ جب اسے کوڑے لگے، جب اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، جب اس کو مارا گیا، جب اس کو پیٹا گیا،
تو اس کے جسم سے خون ایسے نچوڑ لیا گیا جیسے لیمو کو نچوڑ لیا جاتا ہے، اس میں خون کی کمی پیدا ہو گئی۔ کیا خیال ہے؟ یہاں پر میڈیکل ریلیٹڈ لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ ایک زخم اگر کچھ گھنٹے کھلا رہے اور اس سے خون مسلسل بہتا رہے تو کیا وہ بندہ زیادہ دیر سروائیو کر سکتا ہے؟ نیور۔ یسوع مسیح کا خون مسلسل بہتا رہا، مسلسل بہتا رہا اور بہتا ہی رہا، اور اسی حالت میں اسے کہا گیا کہ اپنی صلیب اٹھاؤ اور چلو۔ صلیب کو رندہ مار کے نہیں بنائی گئی تھی۔ میں آپ کی توجہ ذرا صلیب کی طرف بھی دلانا چاہتا ہوں۔ یہ صلیب کوئی یہ رندہ مار کے نہیں، ملائم نہیں کیا گیا تھا، اس پر کوئی پالش نہیں کی گئی تھی کہ وہ بڑی خوبصورت لگے، وہ بڑی ملائم ہو۔ وہ کھردری لکڑی کے پیسز ہوتے تھے جن کو جوڑا جاتا تھا، وہ کھردری لکڑی ہوتی تھی، زخموں سے چور چور میرا یسوع۔ اور اسے کہا گیا کہ وہ کھردری لکڑی اپنی پیٹھ پر اٹھاؤ اور چلو۔ اب سوچئے وہ زخم جن کو انگلی لگ جائے تو چیخیں نکلتی ہیں، اس پر کھردری لکڑیاں لاد دی گئی اور اسے کہا گیا کہ اب چلو، اب چلو، اب چلو۔ اب سوچئے وہ تو سانس لیتا ہوگا تو تکلیف ہوتی ہو، جب وہ کرتا ہوگا اور اس کا پورا جسم ہلتا ہوگا، اس کے اوپر لکڑی ہے، وہ لکڑی اس کے جسم سے رگڑ کھاتی ہوگی تو اس کی تکلیف کا کیا عالم ہوگا۔ اوہ میرے خدایا، اس کی تکلیف بے انتہا ہے۔ زخم کے اوپر کھردری لکڑی رگڑ کھا رہی ہے، وہ نیچے سے چلتا ہی چلا جا رہا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ یہ پھٹی ہوئی جلد اور کندھوں کے اندر دھستی چلی جا رہی ہے، لیکن وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسانی پٹھے اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ آخرکار ایک شخص ملا جس کا نام شمعون کرینی تھا۔ اسے انہوں نے کہا کہ اس کے صلیب اٹھاؤ اور وہاں تک لے چلو جہاں تک ہم لے جانا چاہتے ہیں۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد یسوع کے پیچھے تھی۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو یسوع سے پیار کرتے تھے، ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو یسوع کو چاہتے تھے۔ یسوع نے دیکھا، پیچھے مڑ کر دیکھا، کچھ عورتیں اس کے لیے رو رہی تھیں۔ لوکا کی انجیل 23ویں باب کی 27 سے 31ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، عورتیں اس کے پیچھے چل رہی تھیں، وہ اس کو رو رہی تھیں، ان کے آنسو بہہ رہے تھے، وہ دھاڑے مار رہی تھیں۔ میرے آقا نے غمزدہ آنکھوں سے، تکلیف سے بھری ہوئی آنکھوں سے، شاید اس کی آنکھ پر بھی چوٹ لگی ہوگی اور اس کی آنکھیں چوٹ کے ساتھ سرخ ہوئی ہوگی، وہ اپنی غمزدہ آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتا ہے اور انہیں کہتا ہے، اے یروشلم کی بیٹیوں، مجھے نہ رو، اپنے بچوں کو رو، وہ تکلیف سے بھرپور ہے لیکن پھر بھی میرے اور آپ کے بچوں کی فکر کرتا ہے۔ اسے اپنی فکر نہیں ہے، کہتا مجھے نہ رو، اپنے بچوں کو رو۔ آج اپنے بچوں کے لیے روئے جو مر رہے ہیں، جو تکلیف پہ ہیں، جو تڑپ رہے ہیں، اپنے بچوں کو روئے۔ اسے اپنی تکلیف کا اندازہ ہے، لیکن اسے اس کا بھی پتہ ہے کہ اگر یہ نہ بچے تو یہ وہاں چلے جائیں گے جہاں انہیں ساری عمر تا حیات ابدیت میں رونا پڑے گا، وہاں جانا پڑے گا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہو رہا تھا۔ خدا کا بیٹا انسانوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا تھا۔ اس کی تکالیف کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ ایک ایسا عجوبہ تھا جس کو خدا باپ نے اپنی مرضی سے انسانوں کے وسیلے تیار کیا۔ یہودی مورخ یوسیفس کہتا ہے کہ یہ
ایک انتہائی دردناک موت تھی، ایسی موت جو آج تک کسی انسان کو نہ ملی ہے نہ مل سکتی ہے۔ قدیم لوگ مصلوبیت کے ذریعے موت کو عام موت تصور نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ سب سے زیادہ خلاف تہذیب، سب سے زیادہ شرمناک اور سب سے زیادہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی موت تصور کی جاتی تھی۔ خیر، یسوع مسیح کو لے گئے، گلگتہ کی پہاڑی پر چلے گئے، وہ مقام جو کھوپڑی کہلاتا ہے اس پر یسوع کو لے گئے، اور پھر لے جا کر انہوں نے یسوع مسیح کو لکڑی کے اوپر پھینکا۔ انہوں نے اس کو آرام سے نہیں رکھا ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے، کیا مجرم کو آرام سے رکھتے ہیں؟ نہ، انہوں نے یسوع کو آرام سے نہیں پھینکا ہوگا، انہوں نے یسوع مسیح کو زور سے صلیب کے اوپر پھینکا ہوگا، اور زخموں سے چور چور، اس کی تو چیخیں بھی اندر ہی اندر دب رہی ہوگی، اور اسے پھینکا اور پھر اس کے کیل ٹھوکنے لگے۔ یہ 7 انچ لمبی اور 8 انچ موٹی کیل ہوتی تھی، اور اسے کلائیوں میں لگاتے تھے، اور کلائیوں میں جس جگہ اس کو لگایا گیا اس کو میڈین نرو کہتے ہیں۔ یہاں پر میڈین نرو ہوتی ہے، میں شاید اس کو غلط پروناؤنس کر سکتا ہوں کیونکہ میں میڈیکل ریلیٹڈ نہیں ہوں، لیکن میں نے اس کو پڑھا، میڈین نرو یا میڈین نرو ہوتی ہے یہاں کر کے، اور اس نس کو اس کیل نے بری طرح کچل دیا۔ اس کیل کا اس نرو کا تعلق جو ہے یہ پورے ہاتھ کی موومنٹ کے ساتھ بھی ہے۔ آپ اپنے ہاتھ کو ہلائیں اور یہاں پر ذرا اپنی انگلی رکھ کے دیکھیں، آپ کو یہاں سے نرو ہلتی ہوئی نظر آئیں گی، یہاں پر آپ کو حرکت ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یسوع مسیح کی حرکت کرنے والی ہاتھ کی نرو پر انہوں نے کیل ٹھوک دیا، اس کے ہاتھ کو پورے طور پر انہوں نے ڈیمیج کر دیا۔ یہ یہاں پر جو درد ہے، میڈیکل لوگ اس کو کہتے ہیں، یہ ایسا درد ہے جو بیان سے باہر ہے، یہ ایسی تکلیف ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس تکلیف کو ایک اسکالر نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ جب آپ کی کوہنی جب اچانک کسی چیز سے ٹکرا جاتی ہے تو ایک ناقابل بیان درد پیدا ہوتا ہے نا، ایک ناقابل بیان درد پیدا ہوتا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے اور چند منٹس کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ یسوع کو اسی طرح کے درد کا، بلکہ اس سے زیادہ درد کا احساس ہوا جب اس کی کلائیوں میں کیل ٹھوکے گئے تو اس کے پورے نروس سسٹم میں ہلچل مچ گئی، اس کا پورا نروس سسٹم اس درد کے کنٹرول میں آ گیا، اور یہ نرو دب جانے کی وجہ سے اسے انتہائی تکلیف کا سامنا ہوا۔ اس کے پاؤں میں بھی کیل ٹھوکے گئے، اور وہاں پر بھی اس کی نروز کو بری طرح سے ڈیمیج کر دیا گیا۔ اب وہ سلیپ پر لٹکا دیا گیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کیل بعض تصویروں میں ہاتھ کی ہتھیلی میں دکھائے جاتے ہیں۔ اگر ہاتھ کی ہتھیلی میں کیل لگائے جاتے تو یسوع مسیح کی باڈی جو ہے وہ وزنی ہونے کی وجہ سے یہ جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے وہ اس وزن کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ نیچے جا گرتی۔ رومیوں میں جو کیل ہیں وہ یہاں پر ہی لگائے جاتے تھے مجرم کے، سو یسوع کی اس نرو میں، میڈین نرو میں کیل لگائے گئے اور یسوع مسیح کو سلیب پر ہینگ کر دیا گیا۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ یسوع مسیح کے زخم کھلے ہوئے ہیں اور انہوں نے کوئی سنگ مرمر کے فرش پر اس کو نہیں رکھا، انہوں نے اس کو پہاڑ پر رکھا ہے۔ جب انہوں نے پہاڑ پر اس کو جا کے پھینکا، جب اسے پہاڑ پر پھینکا تو دھول، مٹی، گرد اور نیچے سے نکیلی چٹانوں نے اسے مزید دکھی کر دیا ہوگا۔ کھلے زخموں میں مٹی اور دھول بھر گئی ہوگی۔ زخم کھلے ہیں، کوئی پٹیاں باندھی ہیں یسوع مسیح کے زخموں پہ؟ نو،
یسوع کے زخموں پہ کوئی پٹیاں نہیں باندھی گئیں. یسوع مسیح کے زخم کھلے ہوئے ہیں, ان میں مٹی بھر گئی ہے, ان میں دھول بھر گئی ہے, ان میں گرد بھر گئی ہے, اور یسوع مسیح کو انہوں نے صلیب پر ہینگ کر دیا ہے. اس حالت میں تو سانس لینا بھی بڑا مشکل لگتا ہے. یہاں یسوع مسیح کو دی جانے والی سب سے بڑی اذیت شروع ہوتی ہے, جسے مصلوبیت کہا جاتا ہے. اور یسوع مسیح کو سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے. یسوع صلیب پر ہے. آپ ذرا غور کیجئے, سانس لینے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پورے جسم کے مسلز جو ہیں اس حالت میں حرکت میں آ جاتے ہیں. پاؤں کے پنجوں پر زور ڈالنا پڑتا ہے. یسوع مسیح کے بازو جو ہیں, یسوع مسیح کے بازو جو ہیں وہ اس طرح صلیب پر لگے ہوئے ہیں. اس کے پاؤں بھی نیچے کیلوں کے ساتھ ٹھوکے گئے ہیں. جب وہ سانس لیتا ہوگا تو اس کے زخم کھل رہے ہوں گے. جب وہ سانس چھوڑتا ہوگا اس کے زخم کھلتے ہوں گے, اور پیچھے سے کھردری صلیب, آگے سے زخم. وہ سانس لیتا ہے تو سانس لینا بھی اس کے لیے مشکل ہے. آپ ذرا اس کو تصور کیجئے, اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی میری بہنوں اور میرے بھائیوں. اس پر کیا گزر رہی ہوگی, کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ. پھیپھڑوں کے چھوٹے چھوٹے حصے بھی جو ہیں وہ زخمی ہو چکے تھے, کیونکہ اس کو گرایا گیا, اس کو پھینکا گیا, اور پھر جب اسے صلیب پر لٹکایا گیا اور اس کے بازو کھینچ کر صلیب کے ساتھ لگائے گئے, تو ہم نے زبور نمبر 22 میں پڑھا ہے, اس کی 14ویں آیت میں پانی کی طرح بہہ گیا, میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں. میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں. جب کھینچا گیا تو اسکالرز بتاتے ہیں, میڈیکل ریلیٹڈ لوگ بتاتے ہیں کہ اس کے جوڑ اکھڑ گئے, اس کے جوڑ اپنی جگہ سے ہل گئے. بائبل کی یہ بات لکھی ہوئی ہے, میری ہڈیاں اکھڑ گئیں. اس کی ہڈیاں اپنی جگہ سے اکھڑ گئیں. اب ذرا تکلیف کو اور زیادہ تصور کرنا شروع کریں. اب تکلیف کو اور زیادہ محسوس کرنا شروع کریں. یہ انگوٹھا کہیں لگ کے ٹھوک جائے نا تو ساری رات نیند نہیں آتی. اس کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ہم اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے. اگر کوئی ہماری انگلی کھینچ دے اور یہ ایک چھوٹا سا جوڑ اپنی جگہ سے ہل جائے نا تو لگ پتہ جاتا ہے. وہ فرماتا ہے میری ساری ہڈیاں اکھڑ گئی. اب جب ساری ہڈیاں اکھڑ گئی ہیں تو صلیب پر سانس کا کیا عالم ہوتا ہوگا. سانس لینا ہی بہت مشکل ہو گیا ہوگا. پھر وہ فرماتا ہے وہ میرا دل موم کی مانند ہو گیا, وہ میرے سینے میں پگھل گیا. وہ میرے سینے میں پگھل گیا. میں اس پر غور کر رہا تھا کہ یہ پگھلنے کا کیا مطلب ہے. اس کا دل پگھلا کیسے؟ صلیب پر لٹکے ہوئے وہ جب سانس لیتا ہے, جسم کو حرکت دیتا ہے اور چھوٹی چھوٹی ہڈیوں پر زور پڑتا ہے, بازو کو اسے کھینچنا پڑتا ہے, بازو کھنچتے نہیں ہیں, بازو تھک جاتے ہیں, اور پورے پٹھوں میں درد کی لہریں دوڑ رہی ہیں. اس حالت میں یسوع مسیح پر ایک انٹرنل اٹیک ہوا. میں اس کو پروناؤنس کرتا ہوں, میں نے اس کے جو انٹرنیٹ سے اٹھائے ہیں, کاپی پیسٹ کیا میں نے اس کو, میں اس کو غلط پروناؤنس بھی کر سکتا ہوں. یہ ہے ہائپوولیمک شاک. اس کو کہتے ہیں ہائپوولیمک شاک. ہائپوولیمک شاک, اس کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے, hypovolemic shock is an emergency condition in which severe blood and other fluid loss make the heart unable to pump enough blood to the body.
This type of shock can cause many organs to stop working. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا اٹیک ہے جو اس وجہ سے ہوتا ہے جب کسی شخص کا بہت زیادہ خون بہہ گیا ہو، اور جب خون بہہ جاتا ہے اور اس کا پلازما بھی کافی حد تک خارج ہو چکا ہوتا ہے، تو اس حالت میں اس شخص پر ایک اٹیک ہوتا ہے، اور اس اٹیک کی وجہ سے جسم کے باقی سارے حصے بھی، باقی سارے آرگنز بھی کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اس اٹیک میں کیا ہوا؟ جب یہ اٹیک ہوا یسوع مسیح پر، تو دل کے گرد ایک باریک جھلی ہوتی ہے، اس جھلی میں فلوڈ بھرنا شروع ہو گیا، بلڈی فلوڈ، خون آلود مادہ یسوع مسیح کے دل کے گرد جمع ہونا شروع ہو گیا۔ اور جب یسوع مسیح کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، یسوع مسیح کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، تو جب یسوع سانس لیتا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی اسی آکسیجن پر گزارا کرتا، اور جب اس کے اندر وہ آکسیجن زیادہ دیر رہتی تو کاربن ڈائی آکسائڈ کے اندر زیادتی ہو جاتی۔ کاربن ڈائی آکسائڈ وہ گیس ہے، وہ ہوا ہے جو ہم اپنی ناک اور منہ سے خارج کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادتی ہو جاتی۔ لکھا ہوا ہے ایز دا پرسن سلوز ڈاؤن ہز بریتھنگ ہی گوز انٹو وٹ از کالڈ ریسپیریٹری ایسیڈوسس۔ یہ جب کاربن ڈائی آکسائڈ اندر بھر جاتی ہے، بریتھنگ سلو ہو جاتی ہے، تو جو اس کا ریسپیریٹری سسٹم ہے، نظام تنفس ہے، وہ پورے کا پورا برباد ہو جاتا ہے۔ اندر کون سی گیس بھر رہی ہے؟ آکسیجن کی بجائے کاربن ڈائی آکسائڈ بھر رہی۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ہمارے جسم کے لیے انتہائی خطرناک ہے، مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ تو یسوع کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے اور اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادتی ہو رہی ہے۔ جب کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادتی ہو گئی تو وہاں پر کاربونک ایسڈ بننا شروع ہو گیا۔ کیا بننا شروع ہو گیا؟ کاربونک ایسڈ بننا شروع ہو گیا۔ اور پھر اس حالت میں یسوع مسیح کے دل کے گرد ایک فلوڈ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، جس کو کہتے ہیں پیری کارڈیل ایفیوژن۔ کسی کو پتہ ہے اس کے بارے میں؟ پیری کارڈیل ایفیوژن، یہ میں نے میڈیکل کی بک سے یہ سارا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے۔ پیری کارڈیل ایفیوژن، یہ اس کے گرد ایک فلوڈ جو ہے وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لنگز کے گرد ایک مادہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا جسے کہتے ہیں پلیورل ایفیوژن۔ پلیورل ایفیوژن یہ دو طرح کا مادہ جو ہے یسوع مسیح کے گرد، دل کے گرد اور پھیپھڑوں کے گرد اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ اور اسکالرز بتاتے ہیں کہ جب یہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ اس شخص کو ہارٹ اٹیک آ جائے، اس کی بریتھنگ جو ہے وہ بند ہو جائے، اور اس کا دل جو ہے وہ بھی کام کرنا بند کر دے۔ اس کے دل کی سپیڈ جو ہے وہ سلو ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا دل آہستہ آہستہ حرکت کرنا، کام کرنا، خون پمپ کرنا بند کر دیتا ہے۔ تو یسوع مسیح کا خون تو آلریڈی سارے کا سارا بہہ چکا تھا، خون کثرت سے بہہ چکا تھا، خون کی کمی ہو چکی تھی، اور وہاں پر کوئی ایسا نہ تھا یسوع مسیح کو اپنا خون دے کے بچا سکے۔ یسوع مسیح کو صلیب پر تب تک لٹکنا تھا جب تک وہ مر نہ جائے۔ یسوع مسیح کو اٹیک آیا۔ کون سا اٹیک آیا؟ میں نے کون سا بتایا؟ ہائپو وولیمک شاک۔ کون سا شاک؟ ہائپو وولیمک شاک، یہ آیا، اور اس کے دل کے گرد اور اس کے لنگز کے گرد فلوڈ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، اور اسی سے یسوع مسیح کی موت واقعہ ہوئی۔ یسوع مسیح کیسے مرا؟ اس پانی کی وجہ سے جو اس کے دل اور اس کے پھیپھڑوں کے گرد اکٹھا ہو گیا تھا۔ یہ میڈیکل کی ریسرچ ہے، اور یہ بڑی ایک لمبی چوڑی ٹاک ہے جس کا میں لبے لباب آپ کو سنا رہا ہوں کہ یسوع مسیح کیسے مرا۔ یسوع مسیح نے غموں کو برداشت کیا، اور آخر کار جب اسے پتہ لگ گیا کہ میں مرنے کے قریب ہوں تو اس نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ سارے دکھوں کو برداشت کرنے کے بعد،
سارے غموں کو برداشت کرنے کے بعد اس نے خداوند کے ہاتھوں میں اپنی روح سونپ دی. جب اس نے اپنی روح خداوند کے ہاتھوں میں سونپ دی اور اس نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی, تو کیا ہوا؟ چٹانیں تڑک گئے, قبریں کھل گئے. اس کے معنی کیا ہوئے؟ کہ کچھ رونما ہوا ہے, کچھ ایسا ہوا ہے جو پتھروں کو توڑے گا, کچھ ایسا ہے جو قبروں کو کھولے گا, کچھ ایسا ہے جو روحانی مردوں کو زندہ کر دے گا, کچھ ایسا ہے جو سخت دلوں کو توڑ دے گا. سو یسوع مسیح نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی. یسوع مسیح پر زیادہ تشدد کیا گیا تھا, یسوع مسیح پر یسوع کو زیادہ مارا گیا تھا, اس کی کھال تک کھینچ لی گئی تھی, اس کی ہڈیاں تک اکھڑ گئی تھی, اس کا چہرہ پہچاننے کے لائق نہ رہا. وہ تمام زمانوں میں سے زیادہ ایسا شخص بنا جس کا چہرہ بگڑ گیا اور وہ پہچاننے کے لائق نہ رہا. جب یسوع مسیح صلیب پر تھا تو دیکھیے یسوع مسیح کو اس وقت بھی میری اور آپ کی فکر تھی. جو یسوع کو تنگ کرتے ہیں یسوع کو ان کی فکر تھی. اتنے اگر مجھے اور آپ کو اس طرح کے زخم کسی نے لگائے ہو تو ہم اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ ہم اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ ہم اس کے خلاف FIR درج کروائیں گے, ہم اس کے خلاف پلاننگ کریں گے, ہم اس کے خلاف منصوبہ بندی کریں گے اور اس شخص کی ذات کو, عزت کو, جسم کو, جذبات کو, فیملی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. لیکن میرا آقا ہم سب کا منجی, بلکہ منجی عالمین جو ہے وہ صلیب پر ہے, اور جب اس میں سانس لینے کی بھی سخت باقی نہیں ہے تو وہ صلیب پر سے پکارتا ہے, کیا کہتا ہے؟ اے باپ ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اور آج ہمارے باپ یسوع مسیح کے باپ کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے چہروں سے بھی اسی کا بیٹا نظر آئے. وہ صلیب پر بھی کہتا ہے باپ ان کو معاف کر, ہم کہتے ہیں نہیں بدلہ لے کے رہنا ہے, انہوں بھی تو پتہ لگنا چاہیے نا ہی کون انہیں ہیں. لیکن ہمارا سپہ سالار, ہمارا قائد, ہمارا منجی صلیب پر اپنے مارنے والوں کے لیے کیا دعا کرتا ہے؟ اے باپ ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. جب اس کی سکن جو ہے وہ جھالر کی مانند لٹک رہی ہے, جب اسے سانس لینے میں بھی تکلیف محسوس ہو رہی ہے, جب اس کی آنکھیں لہو لہان ہو چکی ہیں, جب اس کے ناک سے خون بہ رہا ہے, جب اس کے منہ میں خون بھرا ہوا ہے, وہ اس خون آلود منہ کے ساتھ کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, ہم نے آج تک اتنی تکلیف نہیں اٹھائی جتنی بے گناہ یسوع نے اٹھائی. ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو بے گناہ ہو؟ نہیں. ہم تو اپنی خواہشوں کی وجہ سے دکھ اٹھاتے ہیں, ہم تو اپنے جذبات کی وجہ سے دکھ اٹھاتے ہیں, ہم تو اپنی مرضی کی وجہ سے دکھ اٹھاتے ہیں. بعض دفعہ ہماری مرضی ہمارے دکھ کا سبب بنتی ہے, بعض دفعہ ہماری خواہشیں ہمارے دکھ کا سبب بنتی ہیں, بعض دفعہ ہماری انا, ہماری ایگو ہمارے دکھ کا سبب بنتی ہے. یسوع مسیح نے تو کسی طرح کا گناہ نہیں کیا تھا, اس میں کوئی ایگو نہیں تھا, اس میں کوئی گناہ نہیں تھا, اس کی کوئی مرضی نہیں تھی, اس کی کوئی خواہش نہیں تھی, اس کی ایک ہی خواہش تھی, اے باپ ان کو معاف کر. وہ مر گیا اور ہم نے پڑھا خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی. اسے پسند آیا کہ اسے کچلے اور اسے مارے. جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ باتیں بڑی گردش کرتی کہ یسوع صلیب پر نہیں مرا تھا, اسے ویسے ہی اتارا گیا تھا, بعد میں مسالے لگا کے قبر میں رکھ دیا گیا تھا, مسالوں کی ہیٹ کی وجہ سے وہ زندہ ہو گیا تھا. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں آج. وہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی مجرم صلیب پر نہ مرا ہوتا اور اسے ویسے ہی اتار کر ورثہ کے حوالے کر دیا جاتا تو پھر سپاہیوں کی خیر نہیں ہوتی تھی. سپاہیوں کے لیے لازم تھا کہ وہ اس بات کا پکا یقین کر لے کہ مصلوب کیا گیا شخص مر چکا ہے, اور وہ اس کام میں بڑے ماہر تھے. وہ کوئی عام بندے نہیں تھے,
کہ وہ زندوں کو چھوڑ دیں. وہ اس کام میں بڑے ماہر تھے, ان کا روز کا کام تھا ایسے کام کرنا. اور جب ایک سپاہی یسوع مسیح کی موت کا یقین کرنے کے لیے آیا, اس نے دیکھا اس کی سانسیں نہیں چل رہی ہیں. پھر انہیں پتا تھا کہ کیسے پتا کرنا ہے کہ کوئی بندہ مر گیا ہے. اس نے اس کی پسلی میں نیزہ مارا, جس سے وہ فلوڈ جو اس کے ہارٹ اٹیک کے سبب سے اس میں جمع ہو گیا تھا, اس اٹیک کی وجہ سے, اس شوق کی وجہ سے, ہائپوولیمک شوق کی وجہ سے جو فلوڈ پھیپھڑوں اور دل کے گرد اکٹھا ہو گیا تھا, وہ فلوڈ وہاں سے بہ نکلا. یہ لکھا نا, خون اور پانی بہ نکلا. تو یہ وہ فلوڈ تھا, یہ وہ مایا تھا جو وہاں سے بہ نکلا. اور اس سے اس سپاہی کو یقین ہو گیا کہ یہ بندہ مر گیا. اب وہ 2 ڈاکوؤں کے پاس آیا, اسے دیکھا کہ وہ ابھی تک مرے نہیں ہیں. شاید ان کا زیادہ خون نہیں بہا تھا, شاید انہیں اتنے کوڑے نہیں لگے تھے, شاید انہیں صرف مصلوبیت کی سزا سنائی گئی تھی اور انہیں مصلوب کر کے صلیب پر چھوڑ دیا گیا تھا. جب سپاہیوں نے دیکھا کہ یہ نہیں مرے ہیں, تو پھر کیا لکھا ہوا ہے, ان کی ٹانگیں توڑی گئیں. اب ٹانگیں کیوں توڑی گئیں؟ ان کے دل پر برچھا کیوں نہ مارا گیا؟ ہاں, ان کی ٹانگیں توڑی گئیں. ٹانگیں توڑنے سے انہیں بریتھنگ میں مشکل پیش آ رہی تھی. ٹھیک جی, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مصلوب شخص کو زور لگا کے سانس لینی پڑتی ہے, اور جب اس کی ٹانگیں اس کے پیروں سے ڈسکنیکٹ ہو گئی تو پھر زور نہیں لگ رہا, تکلیف بڑھ گئی, اور پھر وہ دونوں ڈاکو مر گئے. لیکن یسوع کی ٹانگیں نہ توڑی گئی, کیونکہ بائبل فرماتی ہے کہ اس کی ہڈیاں نہیں توڑی جائیں گی. اس کی ہڈیاں نہیں توڑی جانی تھیں, لیکن سپاہیوں کی ہڈیاں توڑی گئیں. یہ بات میں نے اس لیے بتائی تاکہ اس بات کا نتارہ ہو جائے کہ یسوع واقعی صلیب پر مرا تھا. آمین. یسوع واقعی صلیب پر مرا تھا. اسے زندہ حالت میں صلیب سے نہیں اتارا گیا تھا, اسے مری ہوئی حالت میں صلیب سے اتارا گیا تھا, اور پھر اسے دفنایا گیا تھا, اور پھر وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا تھا. ان باتوں پر ہم نیکسٹ سیشنز میں غور کریں گے, یسوع کے تدفین کے بارے میں, اور یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں, ان کے ثبوت, دلیلیں, اور بہت ساری ایسی باتیں جو آپ کے ایمان کو گرما دیں گی, اور یسوع مسیح پر آپ کو فخر ہونے لگے گا. میرا آقا جو پوری باڈی کو زخم بنا کے میرے زخموں کو بچا گیا. آمین. اس نے مجھے اور آپ کو بچا لیا, وہ زخم بنا, اور مصلوبیت کا بے بیان دکھ اس نے سہا, اور تیسرے پہر کے قریب اس نے جان دے دی, اور یہاں پر اس کی مصلوبیت کا قصہ پورا ہوا. وہ کیوں مرا؟ میرے لیے, آپ کے لیے. اگر میری بہنوں اور بھائیوں وہ یہ دکھ نہ سہتا تو ہم کبھی بھی بچ نہیں سکتے تھے. وہ سہ گیا تاکہ ہمیں بچا لے, وہ مر گیا تاکہ ہمیں زندگی دے دے. اس کی باڈی نوچی گئی, اس کی باڈی زخم بنا دی گئی تاکہ میرے اور آپ کے زخموں کا مداوا ہو جائے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور میں یسوع مسیح کی زخمی باڈی کو دیکھنا شروع کریں.